वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और आलमी इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इसके ऊपर कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं। बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर कानूनदान ज़ाहिद मज़ारी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, जो कि एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से हम उनको यहाँ मदऊ करते हैं। कानूनी उनसे मशावरत भी की जाती है, उनसे राय भी ली जाती है आइन के हवाले से, और ये जो कानूनी मामलात हैं इस हवाले से, और साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आती है। उनको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे अपने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब की वाबस्तगी है, और जब भी सियासी मामलात पर गुफ्तगू होती हैं उनको हम मदऊ करते हैं, उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो साहब क्या दरख्वास्त आप लेकर आए, क्या आप भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं? चक्कर क्या है यहाँ? तो लोग कुछ जो है वो लुडियाँ पा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, क्या मसला हल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आप भी क्या उसके हामी हैं या क्या है, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं? ज़रा फरमाइए तो सही। देखें, बात ये है कि बीइंग पाकिस्तानी, मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ बहुत खूब, और मैं अपनी रियासत के साथ हूँ। बहुत खूब। रियासत पे मेरा ख्याल है कि विद इन द पैरामीटर्स, बतौर लिखारी, बतौर तज्जिया निगार और एक कॉन्स्टिट्यूशनल छोटा सा एक्सपर्ट होने के, जितनी मुझे इजाज़त देता है मेरा ज़मीर भी, और बीइंग ए पाकिस्तान मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। बिल्कुल ठीक है। वो मैं पॉजिटिव इस्लाह के लिए तनकीद करता हूँ। ठीक। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी वजह से मैंने कभी अपनी लिमिट्स या बाउंड्रीज क्रॉस की। और जो ये लोग कहते हैं ना, ये भी क्लियर कर दूं, अपनी रियासत मेरी, मुल्क मेरा, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो रियासत के ऊपर जो ब्लेम गेम चलती है, और ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कहा जाता है उसका सिर्फ एक सोल्यूशन दे के आगे, कि वो जो कहा जाता है ब्लेम गेम की जाती है कि जनाब उठा लिया फलां को, उठा लिया फलां कर लिया। हम बूढ़े हो गए, हमें आज तक क्यों नहीं उठाया? हमारे मेरे वाले साहब थे, दादा थे, चचा हैं, भाई हैं, उनको क्यों नहीं उठाया? तो ये है। तो मैं अपनी रियासत, अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने मुल्क के साथ हूँ, और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम, अपना मुल्क। अब आप आ जाइए जी कि आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। ये एक मतलब आप इससे कहें कि इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जॉन एफ कैनेडी के बाद अगर कोई बंदा अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन की जो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हराकर भी और उसको हिलाकर भी जो बंदा बरसर इक़्तिदार आया है और अब वो आ जाएगा जनवरी के अंदर, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक है। और डिस्पाइट के उस बंदे के लिए बैरियर बहुत रख दिए गए थे, तय दर तय, जिसमें स्पेसिफिकली आप ये देखें कि उस पर 2 दफ़ा तो मर्डर अटैक हुआ है, और एक दफ़ा तो ऐसा था कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन आप ये देखिए कि उस बंदे का करेज देखिए। लीडर का पता चलता है जब वो क्राइसिस में हो, क्राइसिस में इन विच वे ही बिहेव्स। ठीक है। उसने हथियार नहीं फेंके, वो खड़ा रहा है, और उसने तमाम क्राइसिस को जो है विन ओवर किया, और वो एक और कमोबेश 50 लाख वोट से वो जीता है। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और जैसे मैंने आपका कि जॉन एफ कैनेडी के बाद वो सबसे ज्यादा जब पॉपुलर बन के आया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी वो विन कर गए, वहां पर भी उनकी अक्सरियत आ गई, और सेनेट के अंदर भी उनकी अक्सरियत आ गई। और यूं आप कह लीजिए कि मैं समझता हूं कि इस इरा का, इस वक्त जो ये प्रेसिडेंट बनेंगे, वो अमेरिका का शायद दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर तरीन, और मौजूदा दौर का सबसे बड़ा ताकतवर तरीन वो प्रेसिडेंट होगा। और डेफिनेटली जब वो जीता है तो पूरी दुनिया पर उसके असरात भी आएंगे। ठीक है। लेकिन आप उसका लास्ट जो ही वाज अ प्रेसिडेंट और जो अभी प्रेसिडेंट है, आप देखें उसकी स्पीचेस देखिए, उसका उस जिस हिसाब से उसने अपनी कैंपेन चलाई है, तो आपको टोटली एक डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आएगा। नजर आया है, और आया है, और आगे भी आएगा। यानी उसकी स्पीचेस में देखिए कंसिस्टेंसी थी,
یہ پریمیچور تو نہیں ہے ساری ازمپشن کیونکہ ہم یہ سوچیں کہ وہ جو ہے آ کر یہ کرے گا، اگر کوئی نومینیشن جہاں سے ہوتی ہے نا، جہاں سے کیبنٹ کے لوگ، وہیں سے بھی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ شخصیت وائز انسان کے کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں، کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اس بندے کی ایک جو سب سے بڑی اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس بندے کا وہ یہ کہیں کہ ڈرا بیک بھی ہے اور اس کی قوم کی ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہی از ناٹ مین آف ڈکٹیشن. سنتا ہے، کرتا اپنی مرضی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے ایک بزنس مین آدمی تھا، بلینئر آدمی ہے. تو ایک بزنس مین اور ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ پھر اپنی شخصیت وائز بھی وہ بندہ جو ہے وہ بڑا آؤٹ سپوکن آپ نے دیکھا اپنے لاسٹ ٹائم میں بھی. اور لاسٹ ٹائم پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس نے اپنی پوری کی پوری گورنمنٹ اور پوری دنیا کے اندر جو اس نے معاملات چلائے وہ ٹویٹ کرتا تھا. اٹھتا تھا سب سے پہلے اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ٹویٹ داغ دیتا تھا. ایون جب وہ پریزیڈنٹ بنا ہے تو انفارچونیٹلی اس نے ہماری ریاست کے خلاف بھی ایک ٹویٹ کیا تھا. اور اس ٹویٹ کو دو میرے اپنے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو جواب دیا گیا وہ جو جن کو جواب دینا چاہیے تھا ہماری ریاست کے جو گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس طرح ایک اچھے مدبر انداز میں جواب نہیں دیا. اور اس کے لیے میں کہوں گا ہمیشہ کہ میری ریاست سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدارہ جو ہمارے جو فورن آفس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ فورن اور انٹرنل منسٹری کے، فورن آفس کے اندر منجھے ہوئے ترین میرٹ پہ لوگ لائیے. تو وہ ایک انہوں نے دے دیا، اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوئے، بہرحال وہ چلی. اب بات آ جائیے آپ کا جو جس تناظر میں آپ نے اصل میں بڑا چھپا ہوا ایک سوال کیا ہے کہ میں ڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان پہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، یا اگر وہ بن گیا ہے یا ہمارے ملک کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس وقت وہ طاقتور ترین پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. بندہ بھی وہ اپنی نوعیت کا واحد ہی اپنا وہ اپنا ایک شخص ہے. یعنی وہ بظاہر یہی ہے کہ وہ بندہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا ہے، وہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، ایویلیویٹ کرتا ہے اور چلتا ہے. لیکن اس کی جو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کون ہے، جیسے ایلون مسک کو آپ دیکھ لیجئے، اس بندے کی آپ شخصیت دیکھیے، اس کا حساب کتاب دیکھیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے وہ پچھلے سے کافی بڑا تدبر کے ساتھ چلے گا. اور جو ہے دنیا میں دیکھیں اس نے ایک ایجنڈا دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا اس بندے کا اگلا ویژن کیا ہے. تو اس بندے نے جیسے اس نے کہا آئی ایم مین آف دا ڈیل، اور اس کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھی ہے آرٹ آف ڈیل کے نام سے. آرٹ آف دا ڈیل اس نے کتاب بک لکھی ہے. تو وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتا ہے، یہ اس نے اپنی کتاب لکھ کے اپنی سپیچز میں کہا ہے. اور پوری دنیا میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ he does not believe in wars anymore in future. بالکل ٹھیک ہے. زاہد بھائی ابھی اس کے اوپر ذرا بات کریں گے کہ آپ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید پچھلے جو ٹینیور رہا ہے اس کے مقابلے میں پالیسیز میں شفٹ آئے گا. بہت ساری چیزوں کے اوپر ابھی اختلاف ہے، یہ تو آگے چل کے وقت بتائے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوتا رہا، اور پھر ایک وہ بہت بڑا کنگلامریٹ ساتھ اس کو رکھنا، اس کی فنڈنگ لینا، اس کا استعمال کرنا اور سوشل میڈیا پہ مختلف جو ہے وہ ٹرینڈز چلانا، یہ سب ایک آرگنائز کیمپین کے تحت جو وہ کیا گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں، بڑے کنٹروورشل ڈیسیجن ہوتے رہے ہیں اور اسٹارٹ ہی جس طرح لیا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں ذرا پی ٹی آئی کی طرف آتا ہوں نا. پی ٹی آئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ جی جناب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے لیے، تو جس کا آپ کو انتظار تھا بڑے عرصے سے، آپ کی امید تھی کہ ایسا ہو جائے گا تو شاید وہ ہو جائے گا. کیا واقعتاً ایسا ہو رہا ہے؟ اب تو پروٹیسٹ کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ اور کہ اسی طرح کے پروٹیسٹ ہوں گے کہ جس میں وہ چیف منسٹر وہاں سے آئے گا اور پھر وہ پتلی گلی جو ہے وہ، معاف کیجیے اسی طرح مجھے لفظ استعمال کرنا پڑا، وہ جس گلی کا تذکرہ کر رہا ہے تو بہت پتلی تھی. تو یہ ذرا بتائیے کہ یہی کچھ ہونے والا ہے؟ کیونکہ اب جو لوگ ہیں نہ جلسوں میں اب نظر آ رہا ہے، نہ ان کا کوئی اعتماد باقی رہا ہے، نہ وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ ان کی بات پہ کوئی اس کو سیریس لے رہے ہیں. فرمائیے کیا حکمت عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ابھی امریکن پریزیڈنٹ نو منتخب، تو ظاہر سی بات ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو، تو جو دنیا کے جو ممالک ہیں
وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پالیسی کے فیور میں ہوتے ہیں. کوئی بائیڈن کی پالیسی کے فیور میں ہوتا ہے, کوئی ٹرمپ کی پالیسی میں ہوتا ہے, پہلے اس سے پہلے ریگن تھے اور جو امریکن صدر رہے ہیں. تو یہ ایک اپنی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کہ اچھا. دوسرا یہ کہ ابھی جیسے وکیل صاحب نے تفصیلات بتائی ٹرمپ کی کہ وہ پچھلی دفعہ جیسے اور جس طرح ان کی پالیسی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ افغان پالیسی پہ بھی جب خان صاحب اور ٹرمپ دونوں جنگ بندی کے اس میں تھے اور انہوں نے پھر وہ آرڈر بھی دیے تھے اپنے دور میں, پھر بعد میں اس پہ آہستہ آہستہ. اور پھر دوسری بات یہ تھی اگر آپ سیاسی نوعیت کی تجزیہ کریں تو تقریباً سیم جس طرح ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوا تھا حملہ اور بہت ساری چیزیں ان کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا, اور وائٹ ہاؤس پہ بھی آپ نے دیکھا تھا اس وقت ایک معاملات جو ہوئے تھے. تو کیونکہ سیاسی نوعیت کی جو بہت ساری چیزیں تھیں. اچھا پھر انہوں نے کہا وکیل صاحب نے ہمارے کہ ادھر ان کے ہوا اور وہ اپنی ایک مہم چلاتے رہے اور وہ جو کرتے رہے. دیکھیں اب اگر پاکستان کی اور امریکہ کی سیاست دیکھیں یا یورپ کی سیاست دیکھیں, وہ دو مختلف سیاستیں ہیں, صحیح ہے نا. وہاں پہ آپ کو ایک تو آزادی اظہار پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسی طرح جلسے جلوس. دیکھیں اگر یہ ایک سال 1.5 سال اگر آپ ہٹا دیں تو پی ٹی آئی تو خیر ایک عرصے سے اسٹرگل کر رہی تھی, پھر حکومت میں بھی آئی, جلسے پروگرام کیے. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب کسی بھی تنظیم یا کسی بھی سیاسی جماعت کی پیدائش ہوتی ہے اور جو اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جائے. اب ایک مثال ہے, ایم کیو ایم بھی بنی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, بہت ساری جماعتیں تھیں. تو سب کی آپ نے دیکھا ایم کیو ایم جب بنی تھی اس وقت کیا پوزیشن تھی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ. تو آپ ایک جمہوری حق کسی بھی پارٹی کو نہیں دیتے اور بلکہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اب تو دیکھیں بہت ساری چیزوں کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے. جیسے اگر ہم اکثر 9 مئی کے ذکر کرتے ہیں تو اس کے بینیفیشری بھی سامنے آ گئے, اس سے جس کو نقصان ہوا وہ بھی سامنے ہے. اس وقت جو پوزیشن جو پورے ایک سیاسی جو گزشتہ 2-3 سال سے ڈھانچہ چل رہا ہے اس میں کس کس نے کیا کیا بینیفٹ اس سے حاصل کیے اور کس طرح ایک جعلی حکومت بنائی, کس طرح ایک نشان. دیکھیں یہ پہلی دفعہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لیا گیا, ورنہ میرے خیال سے تاریخ میں اس سے پہلے کبھی شاید میرے علم میں نہیں ہے. تو اب اس طرح کے سیاسی حربے آپ استعمال کرتے ہیں. تو امریکہ کی سیاست ایک الگ ہے, پاکستان کی سیاست ایک الگ ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے, جو ملک چلانے والے ہیں, ان کے ہو سکتے ہیں نظریات کہ ہم نے ملک کو اس طرح چلانا ہے, آپ کے اور میرے مل سکتے ہیں. تو ٹرمپ اور بائیڈن میں یہ فرق تھا. اور پھر دوسری بات آپ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن مہم جب چلائی تھی اور اسپیشلی پاکستانیوں میں, تو اس نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ذکر اور ان کے بہت سارے جو تعلقات تھے اس کا ذکر کیا تھا. کب کیا تھا؟ میرے تو علم میں نہیں. نہیں آپ سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہیں؟ نہیں الحمدللہ ورنہ میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. میرے پاس ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. بھیج دیں. صحیح ہے. تو وہ نواز شریف کا بھی کر سکتا تھا, زرداری صاحب کا, کیونکہ یہ بھی پاکستان کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے بھی ملک ایک عرصے تک چلایا. صحیح ہے نا. اور یہ تو پرانی سیاسی جماعتیں. تو چلے اگر ٹرمپ عمران خان کی کر رہا تھا تو بائیڈن ان کی کر لیتا. کن کی کر لیتا؟ میں سمجھا مطلب بائیڈن کے نواز شریف سے اپنے تعلقات یا دوستی یا پیار محبت کا اظہار جو بھی ہے, پیار محبت کا اظہار تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے کوئی. آپ بھی تو فون کال کے لیے ترس رہے تھے, کوئی فون کال نہیں کی انہوں نے. نہیں ابھی تو دیکھیں آپ وہاں پر گئے ہیں تو نہیں, ہم تو چلے ہم تو فون کال کی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب تو وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کوششیں کر رہے ہیں جو بھی ہے. صاحب کے پاس کوئی آئینی عہدہ تو نہیں ہے, وہ دنیا میں جہاں چاہے جا سکتے ہیں. نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ایک سیاسی لیڈر تو ہے, آئینی عہدہ نہیں ہے, لیکن سیاسی ایک جماعت کے لیڈر ہیں یا نہیں ہے. تو اس سے کوئی ملے گا نا. نہیں دیکھیں اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر مخالف کو تو آپ دیکھتے ہیں دوسری نظر سے اور حامی کو دیکھتے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. آپ کے لیے بھی تو نہیں, وہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں. کوشش کر رہے ہیں نا کہ جب آپ اس کو دوسرا رنگ دیں گے تو آپ کو اسی طرح نہیں مسئلہ ایک منٹ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ہوں یا آپ ہیں, ہم ایک عام شہری ہیں. مجھ سے تو ڈرم نہیں ملے گا. صحیح ہے نا. پھر آپ کہیں مجھ سے نہیں مل رہا. سر یا تو مجھے بول دینے تھوڑا تو آپ بول دینا. آپ نے جو میں تو بول رہا ہوں تو آپ بیچ میں جو ہے نا اس کو وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام شہری میں اور ایک لیڈرشپ میں فرق ہوتا ہے. اس کی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ایک مثال, ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, آرٹسٹ کہتے ہیں نا اکثر
اس کا تعلق بتائیں نا کیا ہے. اسی طرح سیاستدان بھی ہوتا ہے, اس کی لائف نہیں ہوتی, اس کی جو عوامی ان کے عوامی مین ملاقاتیں. نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جیسے جنیوا میں گئی مریم صاحبہ, تو وہ کس لیے کیا جانا ہے؟ 2016 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میاں نواز شریف کی بھی تعریف کی تھی. 2019 کے اندر جو ہے جولائی میں وائٹ ہاؤس پرائم منسٹر گئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو بڑا وارم ویلکم ملا, اور ایون ان کی جو وائف تھی انہوں نے مطلب ایک بڑا مشہور ہوا جی, انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان کے ساتھ ایک الگ سے اکیلے میں 1 to 1 ایک سیلفی لینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ وہ گڈ بکس میں ہیں, وہ سارا کچھ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جو اس وقت پی ٹی آئی جو پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ٹرمپ آیا ہے, ٹرمپ یہ کرے گا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک سیریز بتاتا ہوں. جس بندے کو انہوں نے جو پی ٹی آئی کے جو یعنی جو عقل و شعور سے جو پیدل فورس ہے نا ایک, انہوں نے برباد کرنا ہوتا ہے نا, وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کرتے ہیں. لائک میں آپ کو مثال, جسٹس منصور ایک غیر کنٹروورشل, آئی بلیو آج بھی کہ میری خواہش تھی وہ چیف جسٹس بنتا, قابل ترین بندہ, بڑا قابل اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا. انہوں نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ وہ بندہ چیف جسٹس ریاست اور اداروں کو اور جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہا یار یہ تو آئے گا, یہ تو آ کے پورا سسٹم جو بڑی مشکل سے پٹری پہ چڑھا ہے, آپ مانے یا نہ مانے, جس وقت ریاست کے سارے آرگنز بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جب وہ آئے ہیں, آپ ملک کی معیشت کی حالت آپ کے سامنے تھی, حالات بدترین ہو چکے تھے. ریاست نے مل کے, اداروں نے اپنے اپنے ڈومین میں مل کے کوارڈینیشن قائم کی, بڑی مشکل سے حالات سیدھے ہوئے. اچھا جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے اوپر نا, تو آپ یہ دیکھ لیجئے, میں آپ کو مثال دی کہ جنرل انہوں نے چیف جسٹس منصور نے بننا تھا, انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا. منیب اختر تھا, انہوں نے ان کو پولیٹیسائز کر دیا. اچھا ہر دفعہ یہ ایک نئی وہ بنا, وہ آئے گا, وہ یوں کر دے گا, وہ یوں کر دے گا, وہ یوں کر دے گا. دیکھیے گا وہ I am very sorry to say یہ ہماری کمزوری ہے بحیثیت قوم. پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ سے بعض اوقات ماضی میں ایسے آپ کو لاتعداد باتیں مل جائیں گی کہ شاید بعض اوقات جو ہے گورنمنٹس نے پاکستانی انٹرسٹ کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہو. وہ امریکنز ہیں, وہ جہاں اپنی قوم کا انٹرسٹ دیکھیں گے, نیشنل ان دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ, وہاں وہ کام کریں گے. ہاں پاسبلٹیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ کہا جی کہ بھئی میں آئی ایم اے ڈیل میکر, تو اس نے اس کو پر میں نے آپ کو کہا کہ بک بھی لکھی ہے وہ, تو چونکہ اس کا آگے تھا کہ اس نے آتے ہوئے جو اس نے تقریر کی ہے اس کا ایک بڑا فکرہ مشہور ہوا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اب جو رشتے ہوئے زخم ہیں ان کو مندمل کرنا ہے. ٹو ہیل دا وانڈز, وی ہیو ٹو ورک فار ٹو ہیل دا وانڈز. تو ہو سکتا ہے ماضی میں اس کی مثال ملتی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کے خلاف ایک سافٹ کو ہوا اور پھر وہ آپ کے سامنے ہے, تو اس وقت کے جو ان کا جو صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا, بل کلنٹن, وہ ان کا سب کو پتا ہے وہ دوست تھا, اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس نے ڈیفینیٹلی, اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا ادھر, اس نے جو ہے وہ 3 ممالک ہیں, سعودی عرب, قطر اور یو اے ای, ان کے پریزیڈنٹس کو کہا کہ بھئی آپ 2021 میں جو ہے میں جا رہا ہوں, اور آئی وانٹ مسٹر نواز شریف ٹو بی آؤٹ فرام دا پریزن پرائر ٹو ایکسپائری آف مائی پریزیڈنٹشپ. تو ہوا, وہ ایک کنسورشیم بنا, پھر وہ رفیق حریری کا بیٹا سعد حریری آپ کے سامنے وہ 747 لایا, وہ لے کے ایک موجود ہے. اس سے پیچھے چلے جائیے تو بے نظیر بھٹو جب تھیں, ضیاء صاحب کا دور تھا, تو آپ کو یاد ہے کہ وہاں کانگریس سے بات ہوئی اور وہاں سے انہوں نے, کانگریس مین نے کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو سی ہم ان دا پریزن. تو جب وہ انہوں نے اگلے دن آنا تھا, اس سے ایک دن پہلے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پریزن سے نکالا, سکھر جیل میں تھی, ملنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نکالا اور ان کو 1 وے ٹکٹ دے کے, 2 وے نہیں 1 وے ٹکٹ دے کے یو کے بھیج دیا تھا. تو یہ اچھا 1977 میں چلے جائیے جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت بھٹو صاحب نے, دیکھیں انٹرونشنز ہوتی ہیں, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. اچھا ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈیل. بھائی ڈیل کوئی بری چیز نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر مصالحت, آربیٹریشن, معاملات کو حل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں معاملہ یہ ہے, میں نے اس پہ کالم لکھا تھا
کہ آپ کیوں باہر جاتے ہیں, کیوں لوگوں کے سامنے کاسا پھیلاتے ہیں. آپ یار مسٹر عمران خان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مسٹر عمران خان آپ دیکھیں, انسان جو ہے یہ آپ کا ملک ہے, یہ ادارے آپ کے ہیں, یہ آرمی بھی آپ کی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی ہے, ریاست بھی آپ کی ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ یار آؤ ڈائیلاگ کرو. تو آپ باہر جو اب جیسے امریکہ کے صدر ہے, وہاں آپ منتیں بھی کر رہے ہو, وہاں آپ لابنگ بھی کر رہے ہو. میری تو اسٹرینتھ یہاں کے لوگ نہیں ہیں, اوورسیز ہیں. دیکھیں ایسا اگر اسٹرینتھ نہیں ہے تو گورنمنٹ کس نے دی تھے, آپ کو ووٹ کس نے دیے, آپ کے ایم این اے, آپ کے پارلیمنٹیرینز کس نے آپ کو جیت کر دیے؟ آپ کے باہر کے نہیں ہیں سر, جو پاکستان میں رہتے ہیں عزت انہوں نے دی ہے. یہ بات سمجھ میں تو آئی. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں سب کچھ اوورسیز ہی ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں پاسبلٹی ہو سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں ایک مثال دیتا ہوں, ورس کم ورس اگر مثال سیدھا کہہ دیتے ہیں ٹرمپ صاحب, کہتے ہیں جی نکالو اس کو باہر, میرا دوست ہے, میں اس طرح کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ بتا دیں کہ جب ہمارا نیوکس کا ہمارا پروگرام چل رہا تھا, پاکستان پہ سینکشنز لگی, پاکستان نے مانا امریکہ کا پریشر نہیں مانا نا. اچھا پھر وہ کیا شکیل آفریدی ہے, وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی لاسٹ ٹرم میں تھے, انہوں نے کہا تھا میں جیسے ہی آؤں گا میں اس کو باہر نکالوں گا. آپ نے دیا اس کو؟ دیکھیں جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی وہاں کبھی بھی ریاست کمپرومائز نہیں کرے گی. کوئی یہ کہے کہ وہ آ کے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے, وہ کہے کہ جناب میں امریکن پریزیڈنٹ, پالیسی میکنگ میں نہیں پارٹ نہیں لے سکتا. یہ احتجاج اب جو ہونے کے لیے جا رہا ہے کیا ڈیسائسو ہوگا, یہ آپ سے سوال ہے. سب کو اسی کے بارے میں انتظار ہے. دیکھیں جس طرح ابھی وکیل صاحب نے حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور جیسے جتنی غلط بیانی کی, کس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت ملک کی صورتحال ہو رہا, تو جس وقت گورنمنٹ گئی تھی کرونا کے فوراً بعد, تو اور اس فوراً بات نہیں, میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا آپ, اگر آپ نے نہیں کہا تو آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے ملک کی صورتحال کو سنبھالا. تو اس کا مطلب وکیل صاحب آج جس طرح پی آئی اے کے اور دوسرے جو معاملات چل رہے ہیں, اگر اس کو سنبھالنا وکیل صاحب کے, تو پھر اس پہ صرف ماتم اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ سنبھالا. اچھا چلیں آپ 2018 سے پہلے کی دیکھ لیں. 2018 میں چلے گورنمنٹ آئی, 3.5 سال رہی, انہوں نے جو بھی کیا, تو 2018 سے پہلے کہ آپ کے محکمے سارے جو تھے کیا وہ پروفٹ میں چل رہے تھے, کیا ملک بہت مستحکم تھا؟ تو اگر مستحکم سارے کے سارے نہیں, لیکن ریلوے وغیرہ آپ کے جو ہے نا پروفٹ میں, اگر آپ آئی ایم ایف سے لون لے کے روڈ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, پھر اس کو گروی رکھ دیتے ہیں, پھر ان سے پیسے لیتے ہیں, اگر اس کو استحکام کہتے ہیں, پھر تو وکیل صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, پھر تو بالکل صحیح ہے وکیل صاحب کی بات. تو نہیں آپ ٹرمپ کے کہنے پہ آئے گا, آپ خاموش ہو جائے, میں خاموش رہا, میں بھی آپ کے بیچ میں بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر 2018 سے پہلے ملک مستحکم اور مضبوط تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ ساری جماعتیں کمپرومائز چل رہی تھیں, فرینڈلی اپوزیشن چل رہی تھی, ساری کرپشن کر رہی تھی, کہ کوئی کچھ کہتا نہیں تھا. پی ٹی آئی جب آئی تو اس نے جب چیزیں سامنے رکھی, عوام کو سامنے رکھی, تو پھر عوام کو پتہ چلا. اور پھر اس کے بعد آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے اداروں کی زبو حالی اور بربادی کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے, اور ملک آپ بلکہ آپ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ, پاکستان وینٹیلیٹر, اور ہم امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے. کل تک آپ کے یہ بیان تھے. نہیں ایسا کوئی بیان نہیں. بالکل خواجہ آصف صاحب کا بیان نکالیں, خواجہ آصف جب رجوع پہ جایا تھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان 70 سال ہو گئے, اس میں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے یہ جو دوسری جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے, جبکہ 50 سال تک ان کی مختلف وقتوں میں حکمرانی رہی, لیکن وہ 3.5 سال, جبکہ اس سے پہلے میرے سوال کا جواب تو دیں. نہیں ہے سوال اگر وہ سننا, میں نے کہا احتجاج کے بارے میں نا, دیکھیں احتجاج ایک جمہوری حق ہے, ظاہر سی بات ہے, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ جب حکومت نہیں کرتے, اور پھر آپ دیکھیں اس وقت جو کیسز ہیں 9 مئی کو جمہوری حق استعمال ہوا تھا, تقریباً ختم ہو گئے. لیکن وہ آج بھی دیکھیں, شاید آج بھی کوئی ڈیٹ تھی, لیکن وہ وکیل جو ایف آئی کے وکیل صاحب تھے وہ لے کے نہیں پہنچے. تو بہت ساری چیزیں ڈیلے کی جا رہی ہیں. پہلے بھی آپ نے اگر آپ 2-3 ہفتے کی دیکھیں سماعت, تو اس میں کوئی نہ کوئی سرکاری ادارہ جو ہے کبھی کوئی غیر حاضر ہوتا ہے, کبھی کوئی تیاری نہیں ہوتی, تو یہ ایک ڈیلے پریکٹس ہے. اگر یہ سب چیزیں ختم ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو کیسز میں آپ ایک کیسز ختم ہوتا ہے, آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں, میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں
اس طرح مقدمات نہیں چلے جس طرح بانی اوپر PTI میں کے تو خلاف میں چلے. ایک بڑا جملہ مترجہ کہنے جا رہا ہوں, آپ یقین کیجئے میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے. دیکھیں ابھی میں نے تو ساری چیزیں بتائی ہیں, کب ڈیل کر کے کون گیا. پھر میں کہتا کہ نواز شریف ڈیل جب کر کے گیا تو میں نے تو ملک بھی بتائے. آپ کے پاس کو نہیں تو آپ اگر نہ بھی بتائیں معذرت کے ساتھ آپ کو جب بھی آپ کو سچائی بتائی جائے گی نا, یا آپ کو حقائق بتائے جائیں گے, آپ بولیں گے یہ دوسری پارٹی ساری چیزوں کا علم ہے. مطلب اب عوام سے کوئی بات مکمل ہو جائے, بات ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, نون لیگ کے بارے میں, ایک ایک کر کے, پارٹی MKM فضل الرحمان سب کا بارے میں. آپ وقت میرا نہیں کھائیں. بات یہ ہے نہیں آپ کا نہیں, آپ بھی تھوڑا سا. اب سمپل بات سر یہ ہے, میں نے جو اینالائز کیا ہے, آپ یقین کیجئے میں تو لکھتا بھی ہوں اس میں, اور میں نے بہت آگے جا کے عمران خان صاحب کے لیے لکھا, بہت کچھ لکھا. بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب کے, کیونکہ وہ بانی PTI کے گرد گھومتی ہے, ان سے ہٹ کے نہیں ہے. وہ سب کے پارٹیوں کا یہی حال ہے. آج بھی بھٹو زندہ ہے. یار آپ پلیز ایک منٹ, نہیں آپ نے کہا بانی PTI, تو میں نے بتایا کہ آج بھی نواز شریف اور بھٹو کے گرد گھومتی ہے. بات تو ہو جائے نا, یہ صرف PTI کا مسئلہ نہیں ہے. برا ماننے کی بات نہیں ہے. سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کا گھومتی ہے, صرف PTI کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی تانا نہیں ہے, سب کی پارٹی ہے. نہیں ایک بات کر رہا ہوں بھائی, سنیں تو صحیح. تانا نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں نا. میں ادھار ہوں سر, میں وہی زن سے جاننا چاہ رہا ہوں جاوید بھائی, نیکسٹ ٹائم ان کو میرے ساتھ انیتھیکل ہے, یہ آپ جو کر رہے تھے انیتھیکل ہے بھائی, انیتھیکل ہے, تو حوصلہ رکھیں, اپنی باری پہ جواب دیں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ کہ اپنی ریاست سے بات کی جائے. میں کہتا ہوں اگر میرے 1000 ہوں گے نا, آپ اپنی ریاست سے بات کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو سیکنڈ لائن کی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ٹوٹلی فیلڈ ہوئی ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو بطور میڈیٹر ریاست اور عمران خان کے درمیان کام کر سکے, اور ٹوٹلی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور وہ عمران خان سے بھی اتنا ہی سچا ہو جتنا ریاست سے. دونوں کو ایک پیج پہ لائے, بٹھائے, اور میں نے کہا تھا, آج بھی لکھ لیجئے گا, عمران خان صاحب جب بھی یہاں باہر نکلے تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی کسی ایکسٹرنل انفلوئنس سے ٹوٹلی کسی کی دھونس دھمکی میں آ کے وہ کوئی بھی ہو, پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے, جب تک ریاست پاکستان اپنی ریاست کو لاحق جتنے بھی اس کے میٹرز ہیں وہ ایشوز کو دیکھے گی, اس کے علاوہ ریاست کی مرضی کے علاوہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. اور میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں, آپ یقین کیجئے, مجھے دے دیں آج ٹاسک, آپ دے دیجئے, میں عمران سے ملتا ہوں, آ جائے PTI, میں آپ کے ٹی وی آن ایئر ہے نا, میں کہہ رہا ہوں, آپ بائی گاڈ, آپ انسان کے اندر ول ہونی چاہیے. بالکل, آپ جو ہے کوئی آپ کا بندہ جو جا کے ان کو ایز اے طریقے سے عمران خان صاحب کی نیگوشیشن کرے. ہم باہر کیوں کریں, آپ اپنے ملک کے اداروں سے یہیں سے معاملہ ریزالو ہوگا, اپنے ملک یہیں سے ریزالو ہوگا, اور ریزالو ہونا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ آج بھی ہونا ہے, کل بھی ہونا ہے, ریزالو تو اس نے ہونا ہے. لیکن وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایسا وائس بندہ لے کر کہاں سے آئیں, کیونکہ یہاں تو جو ہیں ان کو تو ایجنڈا جو دیا جا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے, وہی تو میرے پوچھنے کا مقصد ہے. کوئی میڈیٹر کا رول پلے کرے, کوئی جائے, کوئی ڈائلاگ کی بات کرے, وہ تو میں شروع دن سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ چیز ہوگا, کوئی انیشیٹ کرے گا, کوئی ایک برج کا کام کرے گا, لیکن وہ تو نہیں ہے. وہ تو بتایا ہی یہ جا رہا ہے کہ باہر آپ انتظار کر لیں, وہ آ جائے گا تو آپ کو چھڑا دے گا. تو پھر میں کیا پوچھوں. اب یہ بتائیے کہ جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ بندہ کون ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ وہ نہیں ہے راستہ؟ جیسا کہ ابھی اکثر کہا جا رہا ہے کہ انتظار, ایسا کوئی بات نہیں. خان صاحب کو تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا قید ہوئے, تو 1.5 سال پہلے تو نہیں پتا تھا ٹرمپ آئے گا, یہ کوئی آئے گا, کون نہیں آئے گا, اور جو کیسز چلنے آپ ان کی نوعیت, کوئی جناب وہ یونیورسٹی بنا لی تو وہ کیوں بنا لی, ڈیم تھا تو وہ فنڈ, مطلب اس شخص کے لیے جس نے جو بھی کیا پاکستان کے لیے کیا, پاکستان میں صحت کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی, پاکستان میں تعلیم کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کی, تو یہ اس کے جرم تھے جو پہلے والی حکومتیں نہیں کر سکی تھیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک PDM کے نام سے ایک اتحاد بنا لیا, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ 77 میں بھٹو صاحب کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا افغانستان کا تھا تو وہ اسی حساب سے مذہبی, اور اس یہاں پہ کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے معاملات افغانستان کا مسئلہ بھی دیکھیں تقریباً ختم ہو گیا ہے, اور ٹرمپ نے ابھی جو کہا کہ سب سے نیگوشیٹ کریں گے, کوئی ڈائلاگ پہ بلیو رکھتے ہیں, تو اب کیونکہ وہ نہیں ہے تو ڈیم کا بنا دیا, یونیورسٹی کا بنا دیا, اس طرح تو ان کو زبردستی جو مقدمات میں 1.5 سال تک, یا تو ایسا ہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ جناب یہاں پہ جرم کیا ہوں, باقی سارے لیڈر پاک صاحب ہوں, پھر تو سمجھ میں آتا ہے.
لیکن یہاں تو وکی لیکس اور دبئی لیکس آنے کے بعد پروو ہونے کے بعد آپ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے؟ جس طرح آپ نے حمود الرحمان کا مشن 77 میں نہیں کھولا تھا، آج آپ والیوم 10 نہیں کھول رہے تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ کون سیاست سے پہلے کیا تھا اور سیاست میں آنے کے بعد کیا ہے. تو یہ سب حقیقت اب عوام کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں، عوام جان چکی. اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو بھرپور مینڈیٹ ملا جو جعلی. دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں، ساری باتوں کو ایک ساتھ نہ اگر کریں. جمہوری عمل چلتا رہے، اب اس کے اوپر رک جائیں نا. ہاں جمہوری عمل چلتا رہے تو میرے پاس وقت کام ہے، میں نے بہت سارے اور بھی وہ کرنے لیکن نا. بار بار مداخلت بس کی ٹھیک وجہ ہے، سے مداخلت کی وجہ سے ہوا. اب یہ بتائیے والیوم 10 سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہیں والیوم 10 ہے، باقی جو کیسز بنے تھے وہ سارے صحیح تھے، ان پہ جو بنے غلط ہے. سوال اٹھائے نا آپ سب سٹیپ بائی سٹیپ آئیے. دیکھیے جو لاسٹ ٹائم یہ تو ایک پکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے علاوہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی گریو انداز میں ہوتا ہے کوئی. لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو نواز شریف صاحب کے پاس کتنی اکثریت تھی؟ اس کو سافٹ کو کہہ سکتے ہیں نا. آئے نا باجوہ صاحب کے تھرو آئے اور باجوہ صاحب کے ساتھ رہے. ان کو اپنا والد بھی کہتے تھے، روحانی بہت کچھ کہا، اور بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا کہا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. رہ گئی بات اس کی، کیا یہ آن ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اس وقت DGIS تھے اور وہ پروف لے کے گئے ہیں. یہ تو اب تو اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. جا کے کہا تو بجائے اس کے کہ وہ کرتے، انہوں نے چیف آرمی اسٹاف سے کہا جی اس کو ہٹاؤ. کیا مطلب یہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے؟ اگر اس طرف جانا ہو. رہ گئی بات PIA، کیا یہ ادارے آج تباہ ہوئے ہیں؟ یہ مطلب ابھی جو یہ سیٹ اپ آیا ہے اس میں فارم ہوئے ہیں. میں کہوں گا اس کے اندر تمام پارٹیز، میں بالکل کہوں گا اس کے اندر نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، اور اس سمیت ANP، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی، وہ ذمہ دار ہیں ان اداروں کی تباہی کی. میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں لکھتا ہوں اس کے اوپر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سسٹم اس کے اوپر انکوائری کرتا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اداروں کے اندر پولیٹیکل بھرتیاں کرتے ہیں اور اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ادارے ہی بیٹھ جاتے ہیں. میں نے تو یہ بارہا لکھا ہے اور آج بھی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ ایک جو ہے بینچ بنائیے اور اس کے اوپر تحقیقات کر کے کہ کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں، ان کو آپ ہینگ کر دیجئے. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے، سر ہر سال بلینز آف روپیز کا آپ جو ہے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. کم از کم وہ بلینز آف روپیز کا جو خسارہ ہے وہ آخر ریاست کب تک اٹھائے گی؟ اس کو ختم تو کرنا ہوگا نا. کوئی حل ہمارے پاس ہے نہیں ان کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے، یا پھر اس بڑے لیول پہ جا کے ریاست پھر اس طرح کے فیصلے کرے کہ وہ جو پولیٹیکل جتنی وہ ہے، آپ کے سامنے جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہوتی ہے کہ اگر کہیں ریاست کوئی ریمیڈیل ایکشن لینا چاہتی ہے تو وہ قانونی موشگافیوں کے میرے جیسے بھائی جا کے کھڑے جاتے ہیں، جناب یہ اس کی روزی لگی ہوئی ہے، اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ احتجاج کے حوالے سے پھر سوال کروں گا. یہی سوال تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں لیکن جواب نہیں آ رہا کہ یہ ڈیسائسو ہوگا احتجاج اب جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پھر وہی دعوے کیے جا رہے ہیں اب تو جیل سے باہر نکال کے ہی معاملہ حل ہوگا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں گے ابھی میرا خیال کوئی مہینہ یا 1.5 مہینے پہلے جو ساری کیسز ختم ہو گئے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ یہ آخری ہوگی، لیکن کیونکہ جو مخالف جو اداروں کے وکیل تھے یا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے مہلت مانگتے پھر 1 مہینہ پورا کر دیا. اور آج بھی آپ دیکھیں صبح FIA نے اپنے جو موقف جمع کروانا تھا لیکن وہ نہیں پہنچے تھے. رانا ثناء اللہ کا کیس یاد ہے؟ اس طرح یاد دلاؤں. دیکھیں اگر آپ یہ کیسز یاد دلاتے رہیں گے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسا ابھی وکیل صاحب نے خود کہا. نہیں آپ نے ایسے کہا نا کہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہا ہے، کہ ادارے سب نے تباہ کیے سب کچھ کیے. تو ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہی ہے. آج دیکھیں اگر ہمیں حکومت بنانی ہوتی ہے، حکومت چاہیے ہوتی تو پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ اس میں تھی کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائیں. نون لیگ کو تو اس نے بعد میں کیا، لیکن ہمیں گورنمنٹ نہیں بنانی. ہم نے شروع سے جو خان صاحب کا موقف ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے اکانومی کو تباہ کیا، آج دیکھیں آپ بے روزگاری کتنی ہے، لوگوں کو بنیادی سہولت سے محروم ہے، ان کو سزائیں دی جائیں. اور آج بھی وہ اپنے اسی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کمپرومائز کریں تو کل باہر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو پاکستانی سیاست سے کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آج یہ گورنمنٹ چلی جائے کل ان کی گورنمنٹ آ جائے. لیکن کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے اچھا پھر ہر گورنمنٹ میں ادارے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ منسٹریاں چاہتے ہیں کہ وہ ان کے زیر اثر رہے. تو جب تک یہ نظام
ایک جمہوری نظام، اصل جو جمہوریت ہے جو دنیا میں رائج ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. عوام کو فیصلہ کرنے کا سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے احتجاج وہ تو میں نے کہا نا، وہ تو میں نے آپ کو کہا نا، آخری جملہ وہ تو میں نے کہا کہ سر میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، احتجاج سب فضول ہے. وہ کبھی بھی یہ احتجاج آپ نے کر کے آپ ان کو جمہوری حق سے کیسے محروم کر کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. اور آپ دیکھیں جب بھی ہمارا احتجاج ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ان 2 دفعہ تو ان کا جو وہ ہے وزیر اعلیٰ گنڈا سنگھ، آپ کے وہ گنڈا پور صاحب اس کی گار کی ڈگی میں بند ہو کے وہ نکل گئے. آن دا ریکارڈ آ گئی چیزیں، باتیں سارے آپ نے دیکھی ہیں شہباز شریف کیسے بچ کے گئے ہیں. اچھا اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آئیں گے نا لکھ لیجئے، بھلے وہ سلائٹلی امریکن انٹرونشن، میرے پاس تو کھلے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں، تو جب بھی وہ آئیں گے تھرو ڈیل کے اور مذاکرات کے، اور ڈیل کر کے ہی جائیں گے. آپ یہ کہیں کہ کیونکہ وہ تو خود عمران خان صاحب آپ کے سامنے آتا رہتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اپنی قیادت سے کہ بھائی آپ نے کیا کیا میرے لیے، آپ مجھے باہر نکالو، آپ نے کیا کیا، آپ فیل ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مثبت طریقہ اختیار کیا جائے، مذاکرات کو اپنایا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے. پولیٹیکل آدمی ڈائیلاگ کرتے ہیں، ڈائیلاگ پر ہو سکتا ہے اس کے اندر وہی کنسورشیم پھر کام کرے. میری اپنی میں پاسبلٹی بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی وائز مین ان کو کوئی بھی مل جائے. لیکن اس کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے میاں نواز شریف کا تذکرہ کر دیا. اب چلیں صاف الفاظ میں بات کر لیتے ہیں نا ان کے تعلقات. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں سے ذاتی ان کے ساتھ تعلقات بل کلنٹن نے کہا تھا، ایک بڑا وائٹل رول اس نے پلے کیا تھا. اور پھر جیسے یہ رفیق حریری والا چکر تھا، وہ میڈیا تھا وایا ڈائریکٹ، انہوں نے بھی نہیں کہا. ابھی بھی یہی ہوگا. لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے نا کہ وہاں پہ قطر، سعودیہ اور یو اے ای، یہ تینوں ملک ہوں گے. سلمان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، دونوں یو اے ای کا بھی جو پریزیڈنٹ ہے اور قطر کا بھی، وہ دونوں سعودیہ کا بھی، دونوں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی دوست ہیں. لاسٹ دور میں آپ نے دیکھا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل جو نیا سینیریو پیس کا ایک جو وہ کہنے جا رہا ہے، اس نے کہا جی ایون آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا رشا والی جنگ بھی میں اون نہیں کروں گا. اس نے کہا نا کہ میں اس کو اندر پرولونگ نہیں کروں گا. تو ہو سکتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی آئیں گے وہ تھرو ڈائیلاگ، وہ کسی پروٹیسٹ، کسی دھونس دھمکی یا ان پروٹیسٹ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس کی بجائے یہی پی ٹی آئی اگر کوئی اچھے ڈائیلاگ کرتی حکومت پاکستان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں سب سے عزت والا طریقہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں دیکھیں ریاست پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ریاست کی بات کر رہے ہیں، یہ آخری جملہ مختصراً بتائیں. دیکھیں ڈائیلاگ اگر کرپشن پہ کرنا ہے تو پھر تو جس طرح نظام چل رہا ہے، کیونکہ یہ ڈائیلاگ وہی ہے کہ کرپشن کرنے دیں، لوٹ مار کرنے دیں، یہ ڈائیلاگ وہی ہے. ڈائیلاگ کا مطلب وہی ہے. ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.